अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद औरंगजेब। आप देख रहे हैं पहाड़ी रंग मीडिया ग्रुप न्यूयॉर्क अमेरिका से। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत है जनाब जावेद राठौर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जावेद राठौर साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप जा, सुनाए कैसे हैं? ज, ज, जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि शिकागो का वेदर कैसा है और वहां पे इस वक्त क्या सूरत हाल है? शिकागो का वेदर बहुत अच्छा है जी। सही। अच्छा जावेद राठौर साहब, मैं आज जो हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा वो आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त की सूरत हाल है इस पे गुफ्तगू होगी। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं और आज जो वज़ीर आज़म नया वहाँ पे लॉन्च करने की जो मामलात चल रहे हैं इस पे गुफ्तगू होगी। और स्पेशली अवामी एक्शन कमेटी जो आज तकरीबन 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और वहाँ पे लोगों के हकूक़ के लिए बैठी हुई है। और हमारे अदारे, हमारी हुकूमतें, हुकूमत पाकिस्तान, ये सब ये क्या ये नहीं सोचते कि रियासत के लोगों के मसाइल हल करने चाहिए? इन सारे मौज़ूआत पे आज गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जो गुज़श्ता कुछ महीने पहले आपने रावला कोर्ट का विजिट किया, अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के साथ मिले, हुकूमत के लोगों के साथ मिले, वहाँ पे आपका जो दौरा था बड़ा एक इंतहाई अहम दौरा था आज़ाद कश्मीर का। और उसमें आपने क्या देखा है उस पे आप अपना तजिया बताएं लोगों को। जी, मेरे पाकिस्तान के काफी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, आजाद कश्मीर के लोग देख रहे हैं और जो स्पेशली ओवरसीज हैं वो सुनना चाहते हैं कि वहां पे क्या मामलात हैं और कैसे इनको बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। हाँ, सबसे पहले मैं अर्ज ये करूं कि जब मैं वहाँ पे मौजूद था तो जब मेरे सामने एहतजाज हो रहा था और मैं हुकूमत के लोगों से मिला, वो अपनी जगह डटे हुए थे कि जी हमने रियासत की रेट बहाल करनी है। और जाहिर है कि मज़ाहिरीन और लोग और एक्शन कमेटी वो अपनी जगह डटे हुए थे। तो मुझे ये खदशा हुआ कि हालात ख़राब होंगे और जानें ज़ाया होंगी, तो उसके लिए मैंने कोशिश की। और इवन जिस रोज़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी मैं उसमें गया, लेकिन मैं लेट पहुंचा, कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो अलामिया जारी हुआ वो सुना, और सुनने के बाद मैंने उसी वक्त वज़ीर आज़म से, उनकी कैबिनेट से और बाकी लोगों से, बाकी लीडर्स फारूक हैदर वगैरह भी थे उधर, उन सब से ये कहा कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को ताकत के ज़रिए दबाएँ तो हालात ठीक नहीं होंगे। तो उसके बाद मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि नहीं, 7-8 तक मामलात ठीक हो जाएँगे और 15 को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। तो मैं मुतमईन हो गया, मैं चला गया। रात को मैं जाके रावला कोर्ट ही के करीब रुका किसी दोस्त के यहाँ, दूसरे रोज़ रावला कोर्ट लंच किया। तो फिर मैं जब घर पहुँच गया तो वहाँ खबरों में सुना ये 5 तारीख थी, 4 को इनका इजलास हुआ तो 5 तारीख थी। मैं वहाँ सुना खबरों में कि उमर नज़ीर कश्मीरी के ऊपर कातलाना हमला हुआ है जिसमें वो ज़ख्मी हुए हैं और उनके साथी शहीद हो गए। तो खैर दूसरे रोज़ मैंने ये सुना जी कि इंटरनेट बंद हो गया पूरे कश्मीर के अंदर। तो मैं ज़ाहिर है 5, 6, 7 को वहाँ रहा, तो फिर मैं 8 को निकल आया कि वहाँ इंटरनेट भी नहीं है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल है। तो मैं जब इस्लामाबाद पहुँचा तो पता लगा कि जो लोग थे वो उस जो शहीद हुआ था उमर नज़ीर का साथी, उसकी लाश लेने के लिए गए। तो उनसे कहा गया जी कि आप जो है लिख कर दें कि ये टेररिस्ट था। इस पे लोगों ने एतराज़ किया, तो उस वजह से वहाँ जो है वो ज़ाहिर है लड़ाई हो गई। फोर्सेस पहले ही भेजी हुई थी तो उन फोर्सेस ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ शहीद हो गए। और साथ ही हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि जी ये जो है तंजीम है, ये इसको कलअदम करार दे दिया, इनको दहशतगर्द करार दे दिया और जो उसके लीडर हैं उनके सरों की कीमत रख दी। और पाकिस्तानी मीडिया मुसलसल ये कहने लगा जी कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो राह आ गई है और वो शौकत नवाज के घर से शौकत नवाज। राह की करेंसी, इंडियन करेंसी बरामद हुई है। और इस तरह का एक मिसगाइड पूरी कौम को कर रहे थे और मुसलसल जो है वो पाकिस्तानी मीडिया जो है लोगों को मिसगाइड कर रहा था। तो ऐसी सूरत में मैंने देखा कि ये तो हालात ठीक नहीं है, लोग तो पुरअमन हैं और ये मिसगाइड करके पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो कोई भी एक आवाज़ भी नहीं थी जो कश्मीरियों के हक में बोल रही थी। तो उस वक़्त मैं उठा, मैंने मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में इस्लामाबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बड़ा मुश्किल काम था। बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया कि आपको उठा लेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं,
اس وقت ہے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی اور بولنے کی، جب ان کی آواز دبا دی گئی ہے اور یک طرفہ طور پر ایک غلط بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ تو خیر اس پریس کانفرنس کے بعد وہ مین میڈیا میں تو کوریج نہیں، لیکن سوشل میڈیا میں اور چھوٹے میڈیا آؤٹ لیٹس میں اس کی کوریج ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد میں پاکستان میں جو ہے وہ سینٹ میں، اسمبلی میں پالیٹیشین سے ملا، پھر میں دوبارہ گیا پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے پاس، تو میں نے فیصل سے کہا کہ دیکھیں میں نے کہا تھا آپ سے کہ حالات خراب ہوں گے تو یہی ہو گیا، تو کہتے ہیں نہیں بس وہ ہو گیا اور اب اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اسٹیٹ نے غلط فیصلہ کیا اور ابھی بھی آپ سٹینڈ لیں، اور یا تو آپ ریزائن کریں یا آپ سٹینڈ لیں، لیکن لوگوں کے اوپر اگر مزید جو ہے آپ دعویٰ بولیں گے، گولیاں چلائیں گے، نقصان ہوگا، لوگ ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو خیر ان کا تو میں نے دیکھا جب رویہ، اور یہ دیکھا کہ وہ تو بے بس ہے، ان کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر میں جا کے پاکستان میں لابنگ کی، اور جو وہ وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان تک بھی میں نے رسائی مختلف طریقوں سے حاصل کی، اور وہاں کوشش کی کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو۔ پھر میں راولہ کوٹ چلا گیا، وہاں جا کے دھرنے میں بولا، لوگوں سے ملا، پھر اس کے بعد میں وہاں ایک دن رک گیا اور میں وہاں کمشنر سے، ڈی آئی جی سے، ان لوگوں سے ملا، ہاسپٹل میں بھی گیا، وہاں کی صورتحال دیکھی۔ وہ بڑی دگرگوں صورتحال تھی اور راولہ کوٹ پورا بند تھا، جس کی میں نے ویڈیو بنائی اور شیئر بھی کی۔ تو آ کے میں نے پاکستان میں یہی بات بتائی سب کو کہ دیکھیں یہ صورتحال ہے۔ پھر پاکستان میں نے سمجھا کہ چلو حکومت کے لوگ جو ہیں، ہم سینٹ کے چیئرمین سے، ڈپٹی چیئرمین سے ملے، کچھ وزراء سے، لیکن وہ سارے بے بس نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں ان کی مجبوری ہے، وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لے سکتے، تو چلو اپوزیشن کے لوگ ہیں، شاید خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہے، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر صاحب ہیں، اسمبلی میں اچک زئی صاحب ہیں، ان سے ملے ہیں، تو ان کو کنونس کیا کہ آپ کشمیر چلیں۔ وہ تیار ہو گئے، وہ ہمارے ساتھ چلے، مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے اور لوگ تھے، تو وہ لوگ میرے ساتھ چلے۔ تو ہم لوگ کوٹا کے قریب ہی پہنچے، جب مین روڈ کے اوپر تو آگے بختر بند گاڑیاں آ گئی، پولیس آ گئی، بند کر دیا گیا اور کہا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ تو شاید خاقان عباسی نے کہا یار ہم کشمیر میں کیوں نہیں جا سکتے، یہ حلقہ تو میرا حلقہ ہے، تو آگے کیوں نہیں جا سکتے؟ پولیس والوں نے کہا جی ہمیں معلوم نہیں، ہمیں اوپر سے حکم ہے۔ انہوں نے کہا کوئی تحریری حکم ہے؟ کہتے ہیں نہیں، زبانی حکم ہے۔ خیر تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، دھرنا دیا 1-2 گھنٹے، اور اس کے بعد واپس آ کے پریس کانفرنس کی، شاید صاحب کے گھر پہ پریس کانفرنس کی سارے لوگوں نے، تو میں بھی وہاں بات کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں آنا تھا چونکہ واپس، تو میں آ گیا، اور میں یہی سمجھا کہ وہاں جو ہے کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، اور جو فیصلے ہیں وہ مقتدر ادارے کرتے ہیں، اور سیاسی لوگوں کے پاس ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ان کو جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں کی صورتحال تھی ساری، جس کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا، میں نے کئی ویڈیوز بنائے، اور وہاں میں نے کہا کہ ایک کربلا ہونے جا رہا ہے، وہ ہوا، اور ابھی بھی وہی صورتحال ہے۔ اور آزاد کشمیر کے جو پاکستان کے پالیٹیشین ہیں وہ بھی کمپلیسٹ ہیں اپنے اقتدار کے لیے، وہ بھی خاموش ہیں، چونکہ ان کا بھی کریکٹر نہیں ہے، ان کے پاس بھی ووٹ نہیں ہے، وہ بھی فارم 47 پہ آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میں جیل میں کسی قیدی سے ملاقات نہیں کرا سکتا، اس کے لیے پوچھ کے بتاؤں گا، تو وہاں کون سی جمہوریت ہے؟ یہ انفارچونیٹ صورتحال ہے ساری۔ بالکل راٹھور صاحب، آپ ریاست کے لوگوں کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے، ریاست کے لوگوں کے حقوق کے لیے آپ نے بات کی ہے، وہاں آپ ثالثی چاہتے تھے، آپ حکومتی ادارے یا حکومتوں کے لوگوں سے بھی آپ کے بہت اچھے مراسم ہیں، تعلقات ہیں، چونکہ ریاست ایک چھوٹا سا خطہ، آزاد کشمیر کا خطہ چھوٹا سا خطہ ہے، وہاں ہر ایک دوسرے کو ہم لوگ جانتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی آپ نے تگ و دو کرنے کے بعد آپ کا نام 4th شیڈول میں کیوں شامل کیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، یا یہاں پہ جتنے بھی لوگ امریکہ میں یا بیرون ملک رہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، چونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ میڈیا سے ہے، صحافت سے ہے۔ دیکھیں وہاں ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان سے اختلاف کرے اس کو وہ دشمن سمجھتے ہیں، یہی بدقسمتی ہے، تو وہ اس کو دشمن سمجھتے ہیں، تو یہ تو ان کی سوچ ہے، اور اسی سوچ نے ملک کو یہاں پر پہنچایا ہے نا۔ جو لوگ پازیٹیو کام کرتے ہیں، اب میں جا کے اگر ان کی تعریفیں کرتا اور مجھے بہت ساری آفرز بھی کی گئی، تو میں بھی آزاد کشمیر میں جا کے صدر بھی بن سکتا تھا، وزیر اعظم بھی بن سکتا تھا، لیکن میں نے کہا غلط کو غلط کہنا چاہیے، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے۔ جو آزاد کشمیر کے پالیٹیشینز ہیں، یہ آپ کے جو ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں، جو آپ کو مس گائیڈ کہتے ہیں، جو کہتے تھے یہ راہ کے، یہی فاروق قادر کل کہتے تھے کہ یہ راہ کے ایجنٹ ہیں، اور آج ان کو انہوں نے ٹھڈے مارے ہیں، مس یوز کیا ہے ٹیشو پیپر کی طرح۔
تو یہ لوگ اگر اپنے اقتدار کے لیے یہ کہتے ہیں تو یہ خدمت نہیں کر رہے, یہ ملک کی خدمت نہیں کر رہے, یہ اداروں کی خدمت نہیں کر رہے, یہ فوج کی خدمت نہیں کر رہے, یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے. لیکن جو ادارے کنٹرول کر رہے ہیں وہ خود ان کو یہ چاپلوسی پسند ہے. تو جو لوگ سچ بات کریں, حق کی بات کریں, تو اس کو مانتے نہیں ہے نا. آپ دیکھیں انہوں نے کس کس کو غدار نہیں کہا, فیض احمد فیض کو نہیں کہا, احمد فراز کو نہیں کہا, محترمہ فاطمہ جناح کو نہیں کہا, ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں کہا, کس کس کو نہیں کہا. یہ ان کا اپنا پیمانہ ہے, لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جب ریاست کے لوگوں سے آپ ملے ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے بھی, تو چلو ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, عام لوگوں سے جب ملے ہیں تو عام لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہیں, یا یہ لوگ دہشت گرد ہیں, یا یہ لوگ راہ فنڈڈ ہیں؟ لوگوں نہیں کی کیا دیکھیں رائے تھی؟ جی, دیکھیں پاکستان میں انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ایک پرسپشن بنانے کی کوشش کی کہ رایا ماہموار ہو. تو میں نے اس وقت جو ہے وہ فیصل سے بھی کہا, پرائم منسٹر سے, کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ غلط پروپیگنڈا کر کے اس کا نقصان ہوگا. اور میں ڈائریکٹ ان سے بھی کہا جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے, اس سے جو ہے نفرتیں بڑھیں گی آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان. لیکن وہ کرتے رہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو احساس ہو گیا, اکثریت کو, کہ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے. آزاد کشمیر کے لوگ بالکل پاکستان کے خلاف نہیں ہیں, وہ پاکستانی اداروں کے خلاف, پاکستانی افواج کے خلاف نہیں ہے. ان کی تحریک اپنے حقوق کے لیے, اور وہ بھی حقوق انہوں نے اپنی آزاد کشمیر حکومت سے مانگے, ان سے تو مانگے ہی نہیں. میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا, اس نے آپ کو ایک سیکورٹی کا مسئلہ آپ نے بنا دیا, یہ آپ نے اپنے ذمہ لے لیا. اور وہ سیاستدان یہی سارے جو ہے جو بیٹھ کے انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کی اور کہا کہ بھائی یہ دہشت گرد ہیں, ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. میں نے کہا انہوں نے خود کنٹرول کرنا تھا, انہوں نے اپنی ذمہ داری اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ ڈال دی, اور اسٹیبلشمنٹ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, وہاں رینجز بیچ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. تو یعنی ایک بیوقوفوں کا ٹبر ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے, اور آزاد کشمیر کے اوپر جو اپرچونسٹ لوگ ہیں اور ایروگنٹ لوگ ہیں جو اپنے انا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جی راٹھور صاحب, یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں ان میں کافی سنجیدہ لوگ بھی ہیں, اور ان کو آگے آنے چاہیے. اداروں کے لوگوں کو, اچھے لوگ اداروں میں بھی ہیں, اور ریاست کے لوگ تو کبھی بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف کبھی بھی نہیں رہے, اور نہ ریاست کے لوگ پاکستان کے خلاف ہیں یا اداروں کے خلاف ہیں. لیکن اس کے باوجود جو رویہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رویے سے ریاست کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کے بجائے آپ نفرت کا پودا اگا رہے ہیں؟ جہاں تک میڈیا کی بات ہے نا, تو میڈیا, جب میں نے پریس کانفرنس کی اور مجھ سے ایسے ایسے سوال کیے بعض لوگوں نے کہ میں خود حیران تھا کہ وہ اتنے اگنورنٹ تھے. اور پھر اس کے علاوہ میں نے ان سے سیشنز بھی کیے, ان کو بریف بھی کیا, اور کئی میڈیا کے اندر پہلے غلط فہمیاں تھی جو انہوں نے غلط پروپیگنڈا کیا اس کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ میڈیا, اکثر میڈیا وہاں آزاد نہیں ہے, اور جو تھوڑے بہتے بول رہے ہیں نا, وہ جو پالشی مالشی ہیں, ان کو جو لائن دی جائے وہ وہی کہتے ہیں, وہ اپنی وہی بات کو بولتے کوئی کرتے نہیں ہے نا. میڈیا تو آپ کا جو ہے وہ آئینہ دکھاتا ہے, اور میڈیا تو ایک چوتھا پلر کہا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے, میڈیا وہاں آزاد نہیں ہے. راٹھور صاحب, آپ ایک معتبر شخصیتیں ہیں امریکہ میں, جو ہمیشہ پاکستان کی آپ نے وکالت کی ہے, پاکستان کے جو سالمیت کے لیے, پاکستان کے اداروں کے لیے, پاکستان کے جو جتنا بھی سیٹ اپ ہے یہاں پہ آپ ان کے سفیر کے طور پر آپ نے کام کیا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو فورتھ شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے, آخر کیوں؟ دیکھیں, یہ پہلے بھی آپ نے سوال کیا, یہ ان کی سوجھ بوجھ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بیوقوف لوگ ہیں. اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ جو حالات ہیں پاکستان کے بلوچستان میں, آزاد کشمیر کا پرامن خطہ, تو وہاں امن قائم ہو سکتا تھا. وہ کہتے ہیں اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے ہم طاقت سے کریں گے. بھائی طاقت سے کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ پیار سے محبت سے ریٹ قائم کر سکتے ہیں نا. لوگوں کے بغیر تو اسٹیٹ بھی نہیں ہے. اسٹیٹ کس سے ہوتی ہے؟ اسٹیٹ لوگوں سے ہوتی ہے. اگر لوگوں کا جینا وہاں آرام ہو جائے تو لوگ اس اسٹیٹ کو چاٹیں گے, کیا کریں گے اس اسٹیٹ کو. بالکل. راٹھور صاحب, الیکشنز کے بارے میں, الیکشن جو ہوا ہے, جس طرح کہ آپ نے پورا کور بھی کیا, آپ نے اس پہ بڑے کھل کے آپ بولے ہیں, آزاد کشمیر کا الیکشن کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو آج جو نئے وزیر اعظم کے لیے سب لوگ وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اور مسلط کیا جا رہا ہے ایک اور وزیر اعظم جو گزشتہ 4 سالوں سے جو پریکسٹ جو کی جا رہی تھی آزاد کشمیر میں, اسی کا ایک جو ہے نا اور آزاد کشمیر کے لوگوں پہ تماچا مارا جا رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی، جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن تو ڈھونڈ ہے، ڈھونگ ہوئے وہ کوئی کون سے الیکشن تھے جس میں 10-15% سے زیادہ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، اور پھر آدھے کشمیر کے اندر جو ہے وہ ماتم بچھی ہوئی ہے، لاشیں گری ہوئی ہیں، اور کون سے الیکشن، یہ تو سب ایسے ہی ایک فراڈ دھوکہ تھا۔ دوسری بات رہ گئی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر تماچا مارا جا رہا، تماچا کیا، وہ تو جوتے مارے جا رہے ہیں، اور وہ تو جوتے کھانے میں خوش ہیں۔ یہی خوش ہے، فاروق ماہر ہے۔ قادر کل کہتے تھے کہ اگر نواز شریف نہیں ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ الحاق پر نظر ثانی کریں گے۔ آج اسی فاروق قادر کو ٹھڈے مارے ہیں نواز شریف نے، تو یہ تو یوز کرتے ہیں نا آپ کو۔ تو دوسرا یہ کہ پاکستان میں کون سی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، اب دو سیاسی خاندان ہیں، اور ایک خاندان کو جو ہے وہ پھوپھی کنٹرول کرتی ہے اور دوسرے خاندان کو نانی کنٹرول کرتی ہے۔ جب خاندان میں پھوپھیاں اور نانیاں کنٹرول کریں گی تو پھر ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی عزت نفس ہوتی، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو 2019 سے کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک اپنی پارٹی بنانی چاہیے، اسٹیٹ بیس، جو جس کی نہ پاکستان سے لڑائی ہو، نہ وہ پاکستان کی سیاسی کسی پارٹی کی فرنچائز یا اس کا وہ آرگن ہو، بلکہ وہ بڑے باغیرت طریقے سے پاکستان کے ساتھ جو بھی مذاکرات کریں، معاملات کو طے کریں اور اپنے آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ پہ زور دیں۔ لیکن یہاں ان کے سارے جو ہے وہ ان کے ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پھوپھیاں اور نانیاں کنٹرول کر رہی ہیں۔ راٹھور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف اور زرداری جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی بہتری سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے پاکستان کا، لیکن وہ اس میں شامل ہیں۔ شامل اس طرح کے ان کو جب وہ اقتدار میں آئے، ان کو احساس ہو گیا کہ غلط کام ہے، تو وہ غلط کام کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ نواز شریف نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو، اور بعد میں جب وہ خود جو ہے وہ جعلی ووٹوں کے ذریعے ممبر بن گئے اور حکومت لے لی، تو یہ تو دوگلی پالیسی ہے نا، یہ تو منافقت ہے نا، یہ تو جھوٹ ہے نا، یہ تو فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یعنی آپ سامنے دھوکہ کر رہے ہیں اپنی قوم کی، یہ تو جس کو دلال گیری کہہ لیں آپ، یہ تو سیاست نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے بھی کہا ہم اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کچھ نہیں تو وہ آ کے لیٹ گئے۔ بھائی اگر اقتدار نہیں ملے گا تو آپ مر جائیں گے، اقتدار ضروری ہے۔ ہاں، اقتدار ضروری ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کی حیثیت ہوتی ہے مچھلی کی، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ کرپٹ ہوں، ڈس آنےسٹ ہوں، جنہوں نے اسمگلنگ کی ہو، جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہو، جنہوں نے پیسہ چھاپا ہو، وہ سارے جو 2 نمبر کام ہے، ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہے پاکستان میں۔ صحیح۔ راٹھور صاحب، یہ ایک جملہ جو ہے نا، وہ 53 کا ٹولہ ہے ہمارا، اس کے لیے کہیں۔ یہ دیکھیں 53 کا ٹولہ، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں، اور لوگ کوئی جمہوریت تو ہے نہیں ہے وہاں، لوگ برادری کی بنیاد پر آتے ہیں، اور لوگ ووٹ بھی اس لیے دیتے ہیں کہ یہ میرا دھڑا ہے، یہ برادری ہے، یہ عزت کا مسئلہ ہے۔ اس چکر میں لوگ آتے ہیں اور پھر آ کر وہ اقتدار کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی اصول کی سیاست رہ نہیں گئی ہے۔ وہاں جو ساری سیاست ہے وہ اپرچونزم کی ہے، مفاد پرستی کی ہے، اور وہاں پہلے سیاست ہوتی تھی نا انٹیگریٹی کے لیے، آنر کے لیے، لوگ جیب سے پیسے خرچ کر کے عزت کے ساتھ سیاست کرتے تھے۔ اب سیاست جو ہے کاروبار بن گیا ہے، پیسہ بنانا ہے، اس کے اندر بے شرمی بھی جو ہے وہ بھی جائز ہے، بے غیرتی بھی جائز ہے، جی حضوری بھی جائز ہے، کمپرومائز بھی جائز ہے، کرپشن بھی جائز ہے۔ سیاست کا تو بڑا غرق ہو گیا۔ ابھی جو پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ کوئی مختلف نہیں، ایک ہی جیسی ہے۔ پچھلے 2-3 دہائیوں سے جو صورتحال ہو گئی ہے وہ تو ملک کو نیچے کی طرف، تنزلی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ یہ تو ایک ان کا جرنی جو ہے وہ ایک ریگریشن کا جرنی ہے، پروگریشن نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ راٹھور صاحب، کیا پاکستان کے لوگوں کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے پروپیگنڈے چلتے ہیں کہ جی نہیں، یہ کوئی علیحدگی کی تاریخ ہے، یا پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں، میں نے یہ اپیلیں بھی کی تھی کہ اگر کشمیر جو آپ کی شاہراہ کہتے ہیں تو اس کو بچانا ہے تو آپ پاکستان کے لوگوں آپ اٹھو، آپ بچا لو، کیونکہ پاکستان کے لیڈر جو ہیں وہ بھی کمپلیسٹ ہیں، وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں، وہ نہیں بچا سکتے۔ جو پاکستان کے حکمران ہیں، اصل حکمران ہیں،
ان کی اپنی سوچ جو ہے وہ بڑی محدود ہے, ان کو ریپرکشنز کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا نقصان ہو رہا ہے یا ہوگا. تو آپ لوگ اس ملک کو بچائیں. لیکن پاکستان میں لوگوں نے کوشش کی تھی, ایک 10-20 ہزار لوگ اکٹھے ہوئے, اس کے بعد جو ریپریسو پالیسی شروع کی, جس طرح لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا, بالخصوص کشمیری بچوں کو, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو, اس کے بعد تو لوگ اور زیادہ ڈر گئے نا. تو وہاں تو ایک پاکستان میں تو ایک فاشزم ہے نا, وہاں کوئی جمہوریت تھوڑی ہے, وہاں بندہ کوئی بات بول نہیں سکتا. لیکن ایک وقت آئے گا کہ لوگ جب بے بس ہوں گے تو اس وقت شاید اٹھیں گے, لیکن شاید اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. لیکن راٹھور صاحب, ان ظالموں کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ خاتمہ کرتا ہے, یہ زیادہ دیر ظالم نظام چل نہیں سکتا. اچھا راٹھور صاحب, پچھلے دنوں آپ نے ایک جو پوسٹ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی کہ آپ نے کہا جی کہ اگر طاقت دکھانے کا شوق ہے تو سرحد کے پار جائیں اور ایکشن کمیٹی کو چھوڑیں, ان کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. ان لوگوں کو آپ کیا دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کے پاس جو کشمیر ہے اس کو آزاد کرائیں, یا یہ کیا تھا؟ جی میں تو یہ کہتا ہوں, دیکھیں انہوں نے تو یہی کہا تھا نا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے جو ہندوستان میں کشمیر ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو طاقت دکھانے کا شوق ہے, آپ سرحد پار جائیں, اس کشمیر کو لیں, یہ ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, یہ سارا کچھ دھرنا ختم کر دیں گے, یہ آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن اس طرح تو جاتے نہیں ہے نا, وہ تو بس طاقت صرف اپنے ہی لوگوں پہ دکھاتے ہیں جو نہاتے لوگ ہیں, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آخر میں راٹھور صاحب, مجھے اوورسیز کشمیری جو ریاست کے لوگوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں, ان کے لیے ہمیشہ ہر فورم پہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اوورسیز کشمیریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ریاست کے اندر جو لوگ ہیں اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اسپیشلی جو آزاد کشمیر حکومت ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں ایک ہی چیز ہے جو لوگوں کو بچا سکتی ہے, وہ ہے اتحاد. ریاست کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ اس وقت کھڑے ہو جائیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ, اور یہ باقی جو ڈنگوسلہ ہے اس کو مسترد کر دیں, تاکہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اب آپ دیکھیں نا, ایک 1700 ووٹ لینے والا بندہ اس وقت ڈپٹی اسپیکر بن گیا, تو کیا مذاق نہیں ہے؟ اور وہ ووٹ بھی جو ہے وہ جعلی ووٹ ہے. اور مجھے پتا ہے راول پنڈی میں اکثر ووٹر جو ہیں وہ میونسپل کارپوریشن کے صفائی کرنے والے لوگوں کے ووٹ رجسٹرڈ کرائے ہوئے ہیں, اسی قادری صاحب کے والد نے, جس نے خود میرے ایک دوست کو بتایا تھا کہ بھئی میرے ووٹ تو ووٹر تو وہ ہیں, یہ کوئی ووٹ دے یا نہ دے تو وہ کارپوریشن کے لوگ جا کے مجھے ووٹ دے دیتے ہیں. تو وہ بندہ اس وقت ڈپٹی اسپیکر بن گیا. تو یہ ایک مذاق ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر اگر کوئی, میں سمجھتا ہوں کوئی غیرت ہے, اہمیت ہے, تو وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں پرامن طریقے سے. یہ نہیں کہ وہ تشدد کریں, پرامن طریقے سے کھڑے ہوں. جس طرح راولہ کوٹ کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اسی طرح پورے کشمیر کے اندر لوگ اتفاق سے کھڑے ہوں تو ان کی بات سنی جائے گی. اور باقی جو ڈائسپورا رہ گیا, کشمیری ڈائسپورا, تو اس کو یہ چاہیے کہ جو بندہ جس کی وہاں سپورٹ کر سکتا ہے اپنے طور پہ, اپنے انفرادی طور پہ, اپنے علاقوں میں, تو وہ بالکل ان کی سپورٹ کرے, اور آپس میں اتفاق رکھنا چاہیے اور ان کی آواز بننا چاہیے. جی بالکل راٹھور صاحب, ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ان کی آواز بنے, ان کا خیال رکھیں, ان کے سپورٹ کریں. تو وہ تو اوورسیز کشمیری کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. تو چلیں, اور یہ جاری رکھیں گے, اوورسیز یہ کوششیں جاری رکھیں گے. راٹھور صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. آپ کا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ریاست کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.